कहते फूल फूल सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अब हम कहते क्या है? जिसने देखा उसने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, रब को नहीं, रब के हबीब को। जिसने इनको देखा उसने इनका कलमा पढ़ा, इनको देखकर रब को माना। देख लो अब्दुल्ला बिन सलाम को, यहूद के स्कॉलर हैं, मदीना शरीफ में इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हिजरत करके मदीने पहुंचे। ये तैयारी करके बैठे थे अब्दुल्ला बिन सलाम कि जब ये आएंगे मदीना शरीफ में फौरन जाके इनके साथ मुनाजरा करूंगा। ये कहते हैं ये नबी है, शरीयत लाए है, नहीं, मैं जाके इनके साथ बात करूंगा, मुनाजरा करूंगा, दलील दूंगा, दलील लूंगा, बात करूंगा, फिर मैं उनकी दलील का रद्द करूंगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुंचे, लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन सलाम चलो मुनाजरा करने। नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले आए। हदीस में लिखा जब अब्दुल्ला बिन सलाम चले मुनाजरा करने, जाकर जब पहली नजर महबूब के चेहरे पर पड़ी, पहली नजर जब महबूब को देखा, सारा मुनाजरा भूल गया। पहली नजर देखते ही महबूब को कलमा पढ़ लिया। अब पूछो ना अब्दुल्ला बिन सलाम से कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुमने तो रब की तौहीद पे दलील मांगनी थी और तुमने तो सिर्फ इनके चेहरे को देखा, इनसे तो रब की तौहीद पर दलील मांगी नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम से लोगों ने कहा ए अब्दुल्ला क्या हो गया तुम्हें, इतनी जल्दी कलमा पढ़ गए, मुनाजरा तो करते। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जुमले क्या बोले, जुमले सुनो। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते इन्ना वजहहू लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। जब मैंने इनके चेहरे को देखा, मेरे दिल ने गवाही दी कि इतना सोना चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। कहा मैंने इनके चेहरे को देखते ही इनको भी माना और इनके चेहरे को देखकर रब्बे जुल जलाल को भी माना है। ये है शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने इन्हें देखा उसने रब को मान के रब का कलमा पढ़ा। अब कोई कहे कि ये तो गुलूब है, कोई कहे कि मैं दलील पेश कर सकता हूं, अबू जाल ने देखा, उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, उन्होंने बार बार देखा लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। याद रखना हर आंख एक जैसा नहीं देखती, हर आंख के देखने में फर्क होता है। सिद्दीक अकबर की यारी भी बचपन से थी, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद जब अबू बकर ने पहली बार देखा तो अपने बचपन के दोस्त को नहीं, जलवाए खुदा को देखा है। और अबू जहल ने जब भी देखा तो अपना भतीजा देखा। कहा मेरे घर में पैदा हुआ, लड़कपन, जवानी, सारा कुछ मेरे सामने, मैं इन्हें अपने जैसा समझता हूं, फर्क कोई नहीं इनमें और मुझ में। देखो दो आंखें हैं देखने वाली, एक आंख है अबू बकर की, एक आंख है अबू जहल की। अबू बकर ने जब भी देखा तो मुझे कहने दो बेमिसलो बेमिसाल देखा है, और अबू जहल ने जब भी देखा तो अपने जैसा देखा। आले सुन्नत आज भी दो सोचे हैं मुआशरे में, एक है अबू बकर वाली, एक है अबू जहल वाली। वो आज बिन देखे भी बेमिसलो बेमिसाल मानते हैं, और देखा उन्होंने भी नहीं जो उन्हें अपने जैसा मानते हैं। ये सोच है अबू जहल वाली। मुबारक हो, अल्लाह ने 1447 हिजरी में भी हमें सोच हजरत सिद्दीक अकबर वाली अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसले की हक है सुन्नत वल जमात, हजूर कंज़ुल उलमा। मोहतरम सामीन हज़रात, ये मैं वैसे खुलासा पेश कर रहा हूं। अभी तो तौहीद के मजमून की तरफ आपको लाना चाहता हूं कि तौहीद की अहले सुन्नत के यहां हकीकत कैसे है। हमने रब को भी माना तो सरकार के वसीले में माना। हमें किसने खबर दी कि रब है, किसने बताया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। सूरह तौहीद को पढ़ने वालों, रब चाहता तो अपने कलाम का आगाज
हुवल्लाहु अहद से भी फरमा देता, या फरमाता या अय्युहन्नास, है लोगो, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। लेकिन रब्बुल जलाल ने अपनी तौहीद के ऐलान को कहां से शुरू फरमाया? अल्लाह ने कहा कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, वो अल्लाह है, वो एक है। रब्बुल जलाल ने अपने ऐलान करना था कि मैं रब हूं और मैं एक हूं, मेरा कोई हमसर नहीं। तो रब यही कहता कि हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। लेकिन रब ने कहा कुल, ए महबूब आप फरमाओ। इसका सबब क्या है? ऐलान बताता यही है कि रब उसी की तौहीद के अकीदे को कबूल करता है जो सरकार की बारगाह से होके रब्बुल जलाल को कबूल करता है। और अल्लाह का फजल है, ये सुन्नी रस्ता। जो बंदा सरकार के दर तक पहुंच जाता तो नबी अलैहिस्सलाम उसे रब की बारगाह में पहुंचा देते हैं। जो इस जगह से धुतकारा गया वो कहीं का नहीं। कुरान देखो, अल्लाह फरमाते व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। पहला पारा, अल्लाह फरमाते लोगों में से कुछ वो है जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, आमन्ना किस पर? बिल्लाहि, अल्लाह पर। आगे क्या? व बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर। किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर भी, आखिरत के दिन पर भी। अब रब को भी माना, यौम आखिरत को भी माना। आगे अल्लाह क्या कहता? वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता ये ईमान वाले नहीं। ऐ रब, इन्होंने तो तुझे मान लिया, फिर ईमान वाले क्यों नहीं? ये तो आखिरत के दिन को भी मानते, फिर ईमान वाले क्यों नहीं? अल्लाह वाज़े कहता है वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कहता है ये ईमान वाले नहीं है। सबब क्या है? इन्होंने महबूब को छोड़ के रब को माना था। रब ने कहा नहीं, तुम मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरे महबूब के नहीं। मैं उसी को कबूल करता हूं जो पहले मेरे महबूब से प्यार करता है, फिर मेरा कलमा पढ़ता है, तो मैं उसी को कबूल करता हूं। अल्लाह का फजल है, हमने रब को माना तो सरकार के हुक्म, सरकार के कहने से माना। हमें रब की खबर भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सदके में आमिना के लाल ने अता फरमाई है। इसलिए इस तौहीद की हकीकत के पैगाम को सुनो। ये नहीं कि बंदा कहे कि तौहीद की हकीकत तब होती है जब बंदा नबियों वलियों की गुस्ताखी करे, तो फिर बंदा तौहीदी बन सकता। खुदा की कसम, मुख्तसर से वक्त में चंद जुमले इस मजमून के पेश करना चाहता हूं। तौहीद भी बयान होगी, ना किसी नबी की तौहीन होगी, ना किसी वली की तौहीन होगी। आज जहां से मसला शुरू हुआ, जड़ क्या है इस मसले की? आखिर इसका इख्तलाफ हुआ किस मकाम से शुरू? इस इख्तलाफ का सबसे पहला सबब वो शिर्क की तारीफ में गड़बड़ करने से हुआ। सबसे पहला सबब ये ज़हन में रख लेना। हमें जो शिर्क की तारीफ पढ़ाई गई वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराओ तो शिर्क हो जाता है। आप अहबाब में से भी अक्सर ने यही शिर्क की तारीफ सुनी होगी कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराओ तो शिर्क होता। अब इस दलील, इस शिर्क की तारीफ की बुनियाद पर लोगों ने कहा कि अल्लाह गौसे आजम है, बंदे को गौसे आजम मानो तो शिर्क होता है। अल्लाह गरीब नवाज है, बंदे को गरीब नवाज मानो तो शिर्क होता। अल्लाह मुश्किल कुशा है, बंदे को मुश्किल कुशा मानो तो शिर्क होता। अल्लाह हाजत रवा है, ये रब की सिफ्त है, बंदे को मुश्किल कुशा मानो तो ये शिर्क होता। क्योंकि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराने से शिर्क हो जाता है। इस वजह से सारे नबियों का इनकार किया गया। मैं एक शख्स के जुमले कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उसने कहा वली तो वली रे, मुझे तो नबियों में भी कोई मुश्किल कुशा नजर नहीं आया। ये है गैरों के यहां तौहीद की हकीकत कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराओ तो शिर्क होता है। अल्लाह की सिफ्त क्या? मुश्किल कुशा होना। अल्लाह की सिफ्त क्या? हाजत रवा होना। अल्लाह की सिफ्त क्या? उनके नजदीक दाता होना। अल्लाह की सिफ्त क्या है? वो
غریب نواز ہونا، غوث اعظم ہونا، اور یہ جب بندوں میں مانی جائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ اب اگر اس کو لوگ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہوتا ہے، میں ان لوگوں کی اس دلیل پر پہلی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں 143، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہمارا نہیں، سارے جا کے اپنے اپنے گھر میں اپنا اپنا دیکھ لے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کی صفت کیا بیان ہوئی؟ رؤوف ہونا۔ اللہ کی صفت کیا بیان ہوئی؟ رحیم ہونا۔ دو صفات کو اس میں ذکر کیا گیا۔ توجہ ہے نا ساروں کی؟ رؤوف کون ہے؟ نہیں سارے بولو نا، رؤوف کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پر رب کی دو صفات بیان کی گئی۔ اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ دو صفات اللہ کی بیان ہوئی۔ ساروں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی نا؟ رؤوف کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ اللہ۔ پارا کون سا ہے؟ دوسرا۔ سورت کون سی ہے؟ بقرہ۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 143۔ ذہن میں بٹھا لینا، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اب اس مقام پر سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ گھر جا کے کرنا۔ اس مقام پہ رؤوف ہونا کس کی صفت کو بیان کیا گیا؟ اس مقام پہ رحیم ہونا کس کی صفت کو بیان کیا گیا؟ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب، میں نے تمہیں ایمان والوں پر رؤوف بھی بنایا ہے، رحیم بھی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عقیدہ تو ہی سنت ہے، بابا زبان بولیے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ حبیب کی آمد، حبیب کی آمد، مرحبا۔ للکار ہاتھ چھاڑ کے للکار ہاتھ۔ محتشم سامعین حضرات، اب جو دو صفات رب نے دوسرے پارے میں اپنی بیان کی، وہی دونوں صفات ہو بہو، کوئی لفظوں میں فرق نہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بھی ایمان والوں پر رؤوف بھی بنایا ہے، رحیم بھی بنایا ہے۔ تم تو کہتے تھے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہوتا ہے۔ دوسرے پارے میں جو صفات رب نے اپنی بیان کی، 11ویں پارے میں وہی دونوں صفات رب اپنے حبیب کی بیان کر رہا ہے۔ دو جواب۔ قرآن کیا شرک کی دعوت دینے آیا؟ اب دونوں صفات وہی جو دوسرے میں رب کی، 11ویں میں وہی رب خود اپنے حبیب کی بیان کر رہا ہے۔ اب دینا جواب کون دے گا؟ اللہ کے فضل سے میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء مفکر اسلام محدث لاہوری ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی، آپ نے جب عقیدہ توحید پہ باطل پہ ضربے لگائی، بڑے بڑے پتھر پگھلے، ان کے دل پگھلے، اور توحید کی حقیقت کو جب بیان کیا لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ ہمیں تو آج تک دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ اللہ کا فضل ہے، توحید کا جھنڈا بھی اہل سنت کے پاس ہے، اور سرکار کی محبت کا جھنڈا بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ اب دیکھو
یہ ایک آیت ہے، ابھی تو ایک آیت ہے. اس کے ساتھ دیکھ لو تیسرے پارے کے اندر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. ولی بمانا مددگار. اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. مدد کرتا کیسے؟ یہ رب کی مدد کا انداز ہے. اللہ مدد کرتا کیسے؟ یخرجہم، ایمان والوں کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمت سے. کس کی طرف؟ الی النور، نور کی طرف. اب قرآن کی اس آیت میں ظلمت سے کون نکالتا؟ سارے بولو نا، ظلمت سے کون نکالتا؟ بھئی ظلمت سے نکالنا یہ رب کی شان ہے. ظلمت کفر ہے، ظلمت جہنم ہے، نور ایمان ہے، نور جنت ہے. اللہ کہتا ہے کفر سے میں نکالتا ہوں، ایمان میں دیتا ہوں. جہنم سے میں نکالتا ہوں، جنت میں دیتا ہوں. یہ رب کی شان ہے. قرآن میں آئی تیسرے پارے میں اللہ نے خود اپنی شان کو بیان فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف. ظلمت سے نکالنے کی شان کس کی؟ نور کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ تھا تیسرا پارہ. اب ہے 13واں پارہ. اس کی آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم کی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر. کیوں؟ ان اخرج، تاکہ نکالے کون؟ حضرت موسیٰ. کس کو؟ قومک، اپنی قوم کو. کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے جہاں سے میں نکالتا ہوں. من الظلمات الی النور. تیسرے پارے میں کہتا ہے ظلمت سے میں نکالتا ہوں، نور میں دیتا ہوں. اور 13ویں میں کہتا ہے کہ یہ کام تو میں اپنے کلیم سے بھی کرا لیتا ہوں. اب جو کام رب کا وہ حضرت کلیم کر رہے ہیں، تو بتاؤ قرآن شرک کی دعوت دینے آیا؟ تمہارے نزدیک تو یہ شرک ہے، تو قرآن شرک کی دعوت دینے آیا؟ دھاندلی کی تم نے، غلطی کی تم نے. قرآن سے پوچھ کے عقیدہ توحید پڑھا ہوتا تو گمراہ نہ ہوتے. جب قرآن و سنت کے باغی بن کے عقیدہ توحید پڑھے گا بندہ تو پھر بندہ گمراہ ہوگا. ابھی تو یہ 5ویں آیت ہے. پہلی آیت پڑھو سورہ ابراہیم کی. اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. یہ ہے محبوب کی شان. محبوب میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. کیوں؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں الناس، لوگوں کو. کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے جہاں سے میں نکالتا ہوں. من الظلمات الی النور. جو شان تیسرے پارے میں رب نے اپنی بیان کی، 13ویں پارے میں رب وہی شان اپنے حبیب کی بھی بیان کر رہا ہے اور اپنے کلیم کی بھی بیان کر رہا ہے. اب پوچھو یہ شرک ہے؟ اس کو شرک کہتے ہیں. یہ تو قرآن میں آیا ہے. تو قرآن تو شرک کی جڑیں کاٹنے آیا. اور تم کو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہوتا. میں کہتا ہوں دوسرے میں اللہ کہتا ہے میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں. 11ویں میں اللہ کہتا ہے یہ شان تو میں نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی. ہم نے تو کہے کہ محبوب مشکل کشا ہے، تو واضح طور پر کوئی مشکل کشا کے لفظ قرآن میں رب کے لیے نہیں آئے. لیکن رؤوف ہونا، رحیم ہونا تو قرآن میں رب کے لیے بھی آیا. اور 11ویں پارے میں وہی رؤوف ہونا، رحیم ہونا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی بیان فرمایا. تو پھر بتاؤ نا کون سی توحید کا سبق تم نے کس سے پڑھا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہوتا. یہاں تو واضح ان کی تعریف کے نزدیک قرآن معاذ اللہ شرک کی دعوت دے رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں، حقیقت ایسے نہیں. اور یہ بھی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ جو تعریف کی گئی نا
شرک کی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہوتا. ایک دن میرے موبائل پر ایک میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس نمبر پہ کال کر کے شرعی مسئلہ پوچھ سکتا. اس وقت بھی ہوتا تھا تو میں نے اس نمبر پہ کال کر دی. یہ زمانہ طالب علمی تھا. میں نے اس نمبر پہ کال کی تو آگے جو رنگ ٹیون لگی تھی اس آواز سے پتا چلا کہ جس کا یہ موبائل ہے یہ سنی نہیں. میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھ گیا تو میں نے کہا آپ کا میسج آیا تھا کہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو کال کر سکتے ہو. تو میں نے کال کی ایک شرعی مسئلہ پوچھنا تھا. جی پوچھے. میں نے کہا مجھے پوچھنا تھا کہ شرک کی تعریف کیا ہے. آگے سے اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نے کہا یہ شرک کی تعریف تو نہیں, یہ تو حکم ہے مشرک کا کہ اللہ فرماتا ہے میں کچھ نہیں بخشوں گا, سب کچھ بخش دوں گا لیکن شرک کو نہیں بخشوں گا. میں نے کہا یہ تو مشرک کا حکم ہے کہ مشرک بخشا نہیں جائے گا, یہ شرک کی تعریف تو نہیں. آخر وہ بول پڑا, کہنے لگا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے شرک ہوتا. میں نے کہا حضرت آپ نے شرک کی یہ تعریف کی ہے, مجھے اس تعریف پر حوالہ چاہیے اور مستند حوالہ چاہیے, کسی صحیح فقیہ کا حوالہ چاہیے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے شرک ہوتا ہے. اس نے کہا جی میں ابھی لائبریری میں بیٹھا ہوں, میں ابھی دیکھ کے آپ کو حوالہ بتاتا ہوں. ایک ہفتہ تک میں اس شخص کو کال کرتا رہا, اس نے میری کال نہیں اٹھائی. آج تک شرک کی اس تعریف کا حوالہ اس پر قرض ہے کہ حوالہ تم نے دینا جو تم نے دھاندلی کی اس امت کے ساتھ اپنی غلط بیانیے سے, اس تعریف سے نبیوں ولیوں کی شان میں گستاخیاں کی گئی. حالانکہ واضح قرآن کی آیات یہ میں پیش کر رہا ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے تم دوسرا پارا پڑھو تو پھر بھی سنی عقیدہ, تم 11واں پڑھو تو پھر بھی سنی عقیدہ ہے. تمہیں تو ایک کام کرنا پڑے گا, یا اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا یا قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا پڑے گا, ورنہ تم بچ نہیں سکتے. لیکن اللہ کا فضل ہے, اہل سنت مبارک ہو, الحمد سے بالناس تک پورا قرآن پڑھو, ہر آیت میں سنی عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے. رحیم کی آمد, رحیم کی آمد, درکار ہاں چھیڑ کے درکار ہاں. اب اس وقت میں حقیقت حال کو دیکھیں, میں اختصار کر کے گفتگو کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نزدیک دونوں آیات پر ہمارا ایمان ہے, وہ کیسے ہو سکتا؟ اب جو اہل سنت کا عقیدہ, ہم کہتے اللہ رؤوف ہے, اللہ رحیم ہے تو ذاتی طور پر, اور ہمارے محبوب رؤوف اور رحیم ہے تو اللہ کی عطا سے ہے. اگر تمہیں اتنا جزیہ اہل سنت کا سمجھ آ جائے کہ اللہ مشکل کشا ہے تو ذاتی طور پر, اور وہ رب کبھی اپنی عطا سے اپنے حکم سے بدل میں فرشتوں کو بھی بندوں کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے, اور رب کبھی چاہے تو اپنے نبیوں سے مدد کروا دیتا, رب کبھی چاہے تو اپنے ولیوں سے مدد کروا دیتا. یہ ہے عطائی مدد, وہ ہے ذاتی مدد. اس لیے اس کو سمجھو, اگر تم اس کو سمجھ گئے تو حقیقت حال کھل جائے گی, ورنہ قرآن کی ایک دو آیات نہیں, ابھی تو درجنوں آیتیں اور ہیں جن میں رب نے جو صفت اپنی بیان کی وہی اپنے پیاروں کی بیان کی. اب جب یہ بیان ہو رہی ہیں تو جب تک سنی عقیدے پہ بندہ نہیں آتا, بندہ ان آیات کا جواب نہیں دے سکتا. شرک ہے کیا؟ شرک کسے کہتے؟ شرک یہ نہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ تو شرک ہوتا. علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرک کی تعریف کو لکھا شرح عقائد النسفی کے اندر. اب فرماتے ہیں شرک دو چیزوں سے ہوتا. کیا چیزیں؟ فرمایا الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ.
کا ایک ہے کسی کو واجب الوجود ماننا، دوسرا ہے کسی کو مستحق کے عبادت ماننا۔ توجہ رکھنا سارے، شرک دو چیزوں سے ہوتا، کسی کو واجب الوجود ماننے سے، کسی کو مستحق کے عبادت ماننے سے۔ واجب الوجود ماننے سے کیا مراد؟ کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور آج کا یہ جلسہ کون سا ہے؟ کون سا ہے جلسہ میلاد؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد الرجل وقت الذی ولد فیہ، میلاد اس گھڑی کو کہتے ہیں جس میں کسی کی ولادت ہوئی ہو، اور جس کی ولادت ہوئی ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ سرکار کے میلاد کا جشن منا کے دنیا کو بتاتے ہیں رب وہ ہے جو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے، اور محبوب وہ ہے جنہیں اللہ نے 12 ربیع الاول شریف کی سہانی گھڑی میں حضرت آمینہ کے بطن اطہر سے اس دنیا میں بھیج کر ہم گنہگاروں پر کرم فرما دیا ہے۔ اب فرق ہے توحید اور رسالت میں یہ جلسہ میلاد یہ بتاتا ہے کہ رب ہمارا ازلی ابدی ہے، اور ہمارے محبوب کا میلاد ہوا ہے، وہ دنیا میں آئے، ہم نے محبوب کو ازلی ابدی نہیں مانا۔ شرک دو چیزوں سے ہوتا ہے، کسی کو ازلی ابدی واجب الوجود ماننے سے، اور دوسرا کسی کو مستحق کے عبادت ماننا، عبادت کے لائق سمجھنا۔ ہم نے رب کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا۔ ان جملے جو بولنے لگا ہوں، کسی پیر فقیر کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن ہم کسی کے گندے عمل سے عقیدہ اہل سنت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ یاد رکھنا، سنی یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک ہے کعبہ میرا، ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ سنی کسی قبر کو سجدہ روا نہیں سمجھتا کہ کسی قبر کو جا کے سجدہ کیا جائے۔ اگر قبروں کو سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہوتے تو سب سے پہلے ہم سرکار کی قبر کو سجدہ کرتے۔ ہم نے تو محبوب کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کیا، ہاں محبوب کی قبر کا ادب کیا لیکن سجدہ نہیں کیا۔ ہم نے محبوب کی قبر کو بھی، جب محبوب کی قبر کو سجدہ نہیں کیا تو کسی ولی کی قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ آج اگر کسی جگہ پر قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں تو میں اہل سنت کے خادم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سن لو ہمارا یہ اعلان کہ جہاں کہیں قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں ان سجدوں کے ساتھ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ رزق کی گندگی کا کوئی کیڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت کے گلشن کا کوئی پھول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سجدہ کرنا روا نہیں، قبروں پر جا کر دھمالے ڈالنا، بھنگے پینا، چرچے پینا، ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالنا، عورتوں کا بال کھول کے ناچنا گانا، وہاں عورتوں کو بے حیا بن کے درباروں پہ جانا، کسی صورت علماء اہل سنت نے ان اعمال کی اجازت نہیں دی۔ جہاں ہو رہے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں وہ سارے برے اعمال کی۔ یہ تو بڑا مقدس مقام ہے جہاں بندہ حاضری دینے جاتا ہے۔ ولی کی قبر کو تم کوئی عام جگہ سمجھتے ہو؟ ہر لمحے کروڑ ہار رب کی رحمتیں برس رہی ہے ولی کی قبر پہ۔ جب بندہ قریب جاتا ہے تو رب ان رحمتوں کے چند چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے وہاں بندہ برکت لینے جاتا ہے۔ جہاں قبروں کا طواف کیا جائے وہ سنی نہیں، جو قبروں پر آگ جلا کے اس کے گرد چکر لگائے وہ بھی سنی نہیں۔ اہل سنت کا طریقہ قبروں پر حاضری دینے کا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 9ویں جلد میں دربار پہ حاضری دینے کا سنی طریقہ لکھا۔ آپ نے کہا جب بھی کسی قبر پر حاضری دینی، پاؤں کی طرف سے تم نے داخل ہونا، پائنتی کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے داخل ہو کے یوں کھڑے ہونا کہ تمہارا چہرہ قبر کی طرف ہو، تمہاری پیٹھ کعبے کی طرف ہو، قبر سے 1 گز دور ہو کے کھڑے ہونا، 1 گز دور ہو کے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھو،
جو کچھ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, پڑھ کے پھر رب سے دعا کرو, اے رب تیرے ولی کے قرب میں آیا ہوں اور فلاں مشکل لے کے آیا ہوں, اس ولی کے قرب کے صدقے میری مشکل کو حل فرما دے. یہ ہے سنی طریقہ. اس کے سوا کوئی کرے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ سنی طریقہ ہے. اس پر ہم اللہ کے فضل سے کاربند ہیں. اس پر کسی کو اعتراض ہے تو ہم ہزار ہاتھ دلائل دینے کو تیار ہیں, لیکن اس کے سوا کوئی ہمیں بنگے دکھائے, چرچے دکھائے, کوئی بنگڑے دکھائے, کوئی ڈول دکھائے, کوئی ڈانس دکھائے, کوئی چادریں دکھائے ڈھول کی تھاپ پہ لے کے جاتی ہوئی, ہمارا حق نہیں کہ ہم اس پر دلیل فراہم کریں. اتنا کہیں گے کہ ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ذہن میں رکھ لینا, ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل سنت ہونا یہ بڑا ستھرا ہونا, سنی ہونا عقیدہ توحید کا کاربند ہونا. سنی کسی بھی رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں سمجھتا. اگر یقین نہ آئے تو کبھی حضرت داتا علی اجمیری کی دربار انور پر حاضری دے کے دیکھ لینا. جا کر دیکھنا اذان مغرب ہو اور لوگ داتا صاحب پر حاضری دے رہے ہوں, ادھر سے اذان ہو جائے, لوگ قبر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑے, تو سمجھ جانا لوگوں نے داتا صاحب کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا. اگر قبر کو سجدہ روا سمجھتے ہوتے تو کہتے کیوں جائیں ادھر, سجدہ ہی کرنا, اسی قبر کو کرتے, بس یہی ادا ہو جائے گا سجدہ. اذان ہوتے ہی قبر کو چھوڑ کے مسجد کی طرف جانا اہل سنت کا عمل بتاتا ہے کہ ہم قبروں کے پجاری نہیں, ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم سجدہ صرف رب ذوالجلال کو کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب اس پر پھر حقیقت حال دیکھیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مشرک ہو گئے. کون جو یا علی یا رسول یا غوث کہے وہ مشرک. میں کہتا ہوں مشرک تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, بڑی توجہ سے سننا. میرے آقا نے فرمایا فی الجنت 120 صفحہ 80 منہا من امتی. میرے آقا نے فرمایا جنت میں جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی. کتنی صفحے؟ کس کی؟ جنتیوں کی. میرے آقا نے فرمایا 80 منہا من امتی. محبوب نے فرمایا ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. جنت کی 40 صفحے سارے نبیوں کی امتیں مل کے پوری کرے گی. 40 صفحے باقی سارے نبیوں کی امتیں, اور سرکار کی تنہا امت, ایک امت جنت کی 80 صفحے پوری کرے گی. اب اہل سنت کے سوا باقی جتنے لوگ ہیں جنت کی ایک صف کے بندے ان کے پاس پورے نہیں. جنت کی 80 صفحے کیسے پوری کریں گے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اہل سنت سواد اعظم ہے. اہل سنت ہی جنت کی 80 صفحے پوری کریں گے. یہ ذہن میں رکھنا. 80 صفحے ہے کسی کے پاس 2 4 5 صفوں کے بندے تو ہمیں بھی دکھائے, کہے کہ ہم جنت کی 80 صفوں کے بندے نہیں, چلو 20 صفحے تو ہم بھی پوری کریں گے. نہیں کریں گے. کسی کے پاس ایک صف کے بندے نہیں. اور اللہ کا فضل ہے, میرے قائد تو فرماتے نا یہ زمین بھی سنی ہے, وہ آسماں بھی سنی ہے, جلوہ خورشید سنی, کہکشاں کی سنی ہے, مایا ملت بھی سنی, نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جی آلو باندھ لو تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت. لوگ آج کہیں کہ مشرک ہو گئے یہ لوگ. میں ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ابن ماجہ شریف کے اندر صفحہ نمبر 688 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنو اور حقیقت حال کو دیکھو. لوگ تو آج کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ امت مشرک ہو گئی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کے نقش و نگار مٹ جائیں گے جس طرح کے نئے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے.
महबूब ने फरमाया ऐसे इस्लाम के नक्शो निगार भी मिट जाएंगे। हाल क्या होगा लोगों का, नबी इस्लाम ने जिक्र किया। महबूब ने फरमाया हत्ता ला युद्रा मा सियामुन वला सलातुन वला नुसुकुन वला सदकतुन। महबूब ने फरमाया हाल ये होगा कि उस वक्त लोग ना रोजे को जानते होंगे, ना नमाज को जानते होंगे, ना कुर्बानी को जानते होंगे, ना ज़कात को जानते होंगे। कुछ भी लोगों को खबर नहीं, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, कुर्बानी क्या है। आपने तवज्जो नहीं की महबूब के इस फरमान पर। महबूब ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा, यह है खबरे गैब। इस हदीस को भी सिर्फ बयान सुन्नी जुबान कर सकती है। जिनका अकीदा यह हो कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, कल की खबर नहीं, किस मुंह से इस हदीस को बयान करेंगे। यह तो खबरे गैब है, सरकार ने बाद के हालात की खबर दी। और यह 1447 हिजरी है, इसमें लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे, ज़कातें भी दे रहे, कुर्बानी भी कर रहे हैं। इसका मतलब महबूब ने इससे भी बाद की खबर अता फरमाई। आज तक के जमाने को महबूब ने देखा, जब इससे बाद की खबर दी तो फिर पहले की भी खबर है। तो सरकार ने तो इसके बाद की खबर दी है कि यह हालत हो जाएगी। आगे नबी सलाम ने क्या फरमाया, महबूब ने फरमाया वला युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी लैला फला यबका फिल अर्द मिनहु आया। महबूब ने फरमाया एक रात में सारा कुरान जमीन से उठ जाएगा, एक भी आयत जमीन पर बाकी नहीं रहेगी। मतलब आज की खबर नहीं, खबरें गैब है, आज से भी बाद की खबर है। इसलिए तो मेरे शेख कहते हैं तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। महबूब को अल्लाह ने कयामत तक की घड़ी घड़ी की खबर अता फरमाई। नबी इस्लाम ने वाज़ेह पैगाम दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर एक बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत होंगे, बूढ़ा मर्द बूढ़ी औरत। हाल क्या होगा, वो सिर्फ कलमा पढ़ते होंगे, सिर्फ कलमा। उनसे पूछा जाएगा ये कलमा तुमने कहां से सीखा, यकूलूना, वो कहेंगे अदरकना आबाना अला हाज़िहिल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह फनहनु नक़ूलुहा। वो कहेंगे कि हमने अपने बाप दादा को कलमा पढ़ते सुना था, तो बस उनसे सुना तो हम भी कलमा पढ़ रहे, उनसे सुन के हमने याद किया। हमें नहीं पता कलमा क्या है, कुर्बानी क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या, हमें कुछ नहीं पता। बस हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते, और ये भी अपने बाप दादा से सुन के हमने याद किया और हमें कुछ नहीं पता। इस हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा बिन यमान, सुनना, हजरत हुज़ैफा बिन यमान जब ये हदीस बयान कर रहे थे उस इज्तिमा में हजरत सिला बैठे थे। हजरत सिला ने जब हजरत हुज़ैफा बिन यमान की जुबान से ये हदीस सुनी, हजरत सिला बोल पड़े। हजरत सिला कहने लगे ए हुज़ैफा बिन यमान मा तुगनी अन्हुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहुम ला यदरून मा सलातुन वला सियामुन वला नुसुकुन वला सदकतुन। कहा हुज़ैफा बिन यमान मुझे एक बात का जवाब दो। हजरत सिला कहते हैं ए हुज़ैफा बिन यमान, जब लोगों की हालत ये होगी कि नमाज रोजा हज ज़कात कुर्बानी किसी चीज को नहीं जानते, सिर्फ कलमा पढ़ते होंगे, मा तुगनी अन्हुम, क्या कलमा पढ़ना उन्हें कोई नफा देगा? सुनना, क्या कलमा पढ़ना उन्हें कोई नफा देगा? जबकि नमाज रोजा हज ज़कात कुर्बानी किसी को नहीं जानते, सिर्फ कलमा पढ़ते, क्या नफा देगा कलमा पढ़ना उनको? तो हजरत हुज़ैफा ने चेहरा फेर लिया, जवाब नहीं दिया। हजरत सिला दूसरी तरफ से आ गए, फिर आके यही सवाल किया। हजरत हुज़ैफा ने फिर चेहरा फेरा, हजरत सिला फिर आ गए, फिर आके वही सवाल किया। हजरत हुज़ैफा आखिर बोल पड़े। क्या बोले? कहा सिला सवाल तेरा यह है कि जब लोग सिर्फ कलमा पढ़ते होंगे, नमाज रोजा हज ज़कात कुर्बानी को नहीं जानते होंगे, तो क्या उस वक्त कलमा पढ़ना उन्हें नफा देगा? तो फरमाया सिला सुन ले, या सिला तू तुंजीहिम मिनन नार। फरमाया ए सिला, सिर्फ कलमा पढ़ना ही उनके लिए नारे जहन्नम से आजादी का सबब बन जाएगा।
تم تو کہو کہ آج یہ امت مشرک ہو گئی، جبکہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، قربانی بھی دے رہے، زکاتیں بھی دے رہے، حج بھی کر رہے۔ یہاں تو محبوب نے فرمایا جب ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، صرف کلمہ پڑھتے ہوں گے، تو وہ کلمہ پڑھنا ان کے لیے جنت جانے کا باعث بنے گا۔ تو سوچو آج جب لوگ قرآن بھی پڑھتے، محبوب کا فرمان بھی پڑھتے، اور اللہ کے فضل سے اپنے ماں باپ، آل اولاد، مال و جان، سب کچھ سے زیادہ آمینہ کے لال سے محبت بھی کرتے ہیں، تو سوچو میرا رب آج ان کو کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہوش کرو، مت گمراہ کرو اس امت کو، یہ امت امت توحید ہے۔ محبوب قسمیں اٹھا کے کہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم اجتماعی طور پر محبوب نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں، کہ میری امت بتوں کو پوجے گی، چاند سورج کی پوجا کرے گی، یہ آگ کو جلا کے پوجیں گے، محبوب نے فرمایا مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن ظلم کتنا کیا، کچھ عرصہ قبل دیکھ لو، وہ سعودی گورنمنٹ نے جس درخت کے نیچے محبوب نے بیٹھ کے صحابہ سے بیعت لی تھی، بیعت رضوان والا درخت، اس کو کاٹ دیا گیا۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ تھا کہ یہاں آ کے لوگ شرک کریں گے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ خطرہ تو پھر اس بات کا بھی ہے کہ سورج چمکے اور لوگ اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں، پھر تو سورج کو بھی بجھا دو۔ خطرہ تو اس بات کا بھی ہے کہ لوگ آگ جلا کے پوجا کریں، پھر گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دو۔ خطرہ تو اس کا کہ چاند چمکے 14ویں کا اور لوگ اس کو سجدے کریں، تو پھر تو چاند کو بھی بجھا دو۔ آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔ آج دھاندلی کس مقام پہ ہوئی بتاؤ؟ درخت کٹنے سے پہلے جتنے وہاں جاتے رہے، کس نے جا کر درخت کو سجدہ کیا؟ کس نے سجدہ کیا؟ خدا کی قسم نیت یہ ہوتی تھی کہ بندہ بیت رضوان والے درخت کے پاس جا کے اس کی ٹہنی کو دیکھے، عشق خود بولے کہ اے ٹہنی میں اتنا سفر کر کے تجھے اس لیے دیکھنے آیا ہوں کہ میں نے محبوب کو نہیں دیکھا، تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا ہے، میں اس لیے تجھے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ رب کعبہ کی قسم یہ شرک نہیں، یہی تو آمینہ کے لال کی ذات سے عشق ہے جس کو شرک کہا جا رہا۔ یہ ہے دھاندلی، عشق کو شرک کہہ کے امت پر شرک کا فتویٰ لگا کے اس امت کو آج گمراہی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا۔ اہل سنت مبارک ہو، توحید کا جھنڈا بھی سنی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے محبوب کی محبت کا جھنڈا بھی سنی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا ہے۔ حبیب کی آمد، مرحبا۔ حبیب کی آمد۔ اس لیے مت بھٹکنا دائیں بائیں، سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ بات لکھی۔ آج بھی آپ جب باب السلام سے معاجہ شریف کی طرف داخل ہو، باب السلام سے معاجہ شریف کی طرف چند قدم چلنے کے بعد دائیں طرف اوپر ایک سوراخ کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آیتیں لکھی، آیتوں کے درمیان میں ایک سوراخ ہے چورس سا۔ وہ کس چیز کا سوراخ ہے پوچھو نا ان سے، وہ کیوں رکھا گیا؟ اس سوراخ کو بند کیوں نہیں کیا؟ کیوں بچایا ترک نے اس سوراخ کو؟ سبب کیا ہے؟ دور ہے حضرت عمر فاروق کا، خلافت کا زمانہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی شریف کی طرف آنے کے لیے، یہ گھر تھا حضرت عباس کا۔ آپ نے گھر کی چھت پر مرغی ذبح کی، اس کا خون نکلا، آپ نے پانی ڈالا، خون ملا، پانی اس پرنالے سے نیچے اترا، نیچے سے حضرت عمر کا گزر ہو رہا تھا، وہ خون ملا پانی حضرت عمر کے کپڑوں پر لگ گیا۔ امیر المومنین تھے، توجہ رکھنا، امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ پرنالہ یہاں سے اکھیڑ دیا جائے۔ امیر المومنین کا حکم تھا، پرنالہ اکھیڑ دیا گیا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں پہنچے تو پیچھے پیچھے حضرت عباس بھی آ گئے، آ کر کہنے لگے عمر حکم دے کے آئے ہو پرنالہ اکھیڑ دو، وہ تو اتار دیا، لیکن میں اتنی خبر دینے آیا ہوں کہ یہ پرنالہ وہ پرنالہ ہے جسے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، حضرت عمر بول پڑے
یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا، لگا تھا اب تکلیف دے رہا تھا تو اکھیڑ دیا ہم نے، کوئی بات نہیں، نہیں لگے گا اتار دو اس کے۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت عمر نے کہا عباس تمہیں قسم ہے عمر تمہارے ساتھ چلے گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں سیڑھی بنوں گا تم میرے کندھوں پہ چڑھو گے، پر نالا وہی لگے گا جہاں محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ابھی تو اس کی ہزارہا مثالیں اللہ کے فضل سے ہمارے سینے میں موجود ہے، لیکن تمہیں صرف چند باتوں سے سمجھانا چاہتے ہیں، ہوش کر جاؤ، شرم کر جاؤ، دھاندلی نہ کرو، اس امت کو گمراہ نہ کرو۔ توحید وہ کیسی توحید ہے جس میں نبیوں ولیوں کی توہین کی جائے؟ اور آج لوگ نبیوں ولیوں کی توہین کر کے کہتے ہیں ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں، دیکھو میں صحیح ہٹا کٹا ہوں، گردن میری موٹی ہے، سر سے بال اترے ہوئے، میں نے نبی کی توہین کی، ولی کو کچھ نہیں مانا، مجھے کیا ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے، فرمایا نبی کی تو نبی کی رہی، کسی ولی کی ادنا سی توہین پر بھی لوگ یہ سمجھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو یاد رکھنا جو ولی کی توہین کرتا اللہ مرتے ہوئے اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، مرتے ہوئے اس کا ایمان نہیں بچتا، زندگی جیسے مرضی گزارے لیکن مرتے ہوئے بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اگر توہین کرو تو ایمان نہیں بچتا، اگر محبت کرو تو پھر یقین جانو ان کی محبت کی بنیاد پہ رب مرتے ہوئے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ مت بھٹکنا دائیں بائیں، مت بھٹکنا گمراہی کی دلدل میں، پکے سچے سنی بن کے رہنا۔ عشق ہمارے سینے میں ہے، یہ کہتے ہیں جہاں نبی کا عشق آ جائے وہاں توحید باقی نہیں رہتی، میں کہتا ہوں وہ تمہارے گندے سینے ہوں گے، ہمارے سینے تو وہ ہے، توحید آتی ہی اسی سینے میں ہے جس سینے میں پہلے محبوب کی محبت آتی ہے، اللہ اسی سینے میں اپنی توحید کا پیغام بھی عطا فرماتا۔ کیوں؟ ہم نے توحید کا پیغام لفظ کل سے سنا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ ہم نے محبوب کے کہنے پہ رب کو مانا، اس لیے اللہ کا فضل ہے ہم گمراہ نہیں ہوئے، تم بدلے، تم بھٹکے، تم گمراہ ہوئے۔ سنی کل بھی توحیدی تھا، سنی آج بھی توحیدی ہے، سنی قیامت تک توحید کا جھنڈا اہل سنت کے ہاتھ میں رہے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کافی باتیں باقی ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، 12:05 ہو گئے ہیں اور وقت کافی ہو گیا ہے۔ آپ سب آپ جا کے کوئی 4 گھنٹے 5 گھنٹے سوئیں گے، صبح کی نماز با جماعت ادا کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نماز رہ جائے۔ اگر نماز رہ گئی رات کے اس اجتماع میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کچھ لوگ، اجتماع میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بندے کی نمازیں ضائع ہو، یا آنے سے تو ایمان کی بیٹریاں چارج ہوتی، اور ایسی چارجنگ ہو کہ صبح اذان سے پہلے بندہ مسجد میں حاضر ہو کہ میں رات کو اجتماع میں گیا تھا، محبوب کی محبت کا اجتماع تھا، میں نے محبوب کی شانوں کو سنا تو لہٰذا میرے دل میں آیا کہ میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں چھوڑو گے نا نماز؟ میں نہیں پوچھنا چاہتا نا، چونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، کہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کس نے 5 وقت کی نماز پڑھی؟ کوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے، صرف دستک دے رہا ہوں، جس نے پڑھی وہ بھی نہ کرے، جس نے نہیں پڑھی وہ بھی نہ کرے۔ پچھلے جمعے سے لے کے آج جمعہ کس نے 5 وقت کی نمازیں پوری پڑھی؟ اس اجتماع میں تو آ کے بیٹھے نا، ہمارے عیبوں پہ رب نے پردے ڈال کے رکھے، ہمارے عیب کھلنے نہیں دیے رب نے، عیبوں پہ پردے ڈلے ہوئے کہ پتہ نہیں کتنے ہوں جنہوں نے سارے ہفتے کی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، اور کتنے جنہوں نے 1-2 چلو جا کے پڑھ لی ہو۔ دستک دے رہا ہوں، خدا را ایمان بچاؤ، نماز پنجگانہ کی طرف لوٹو۔ میں نہیں پوچھنا چاہتا اس اجتماع میں کتنے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا اور صحیح پڑھنا آتا، نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن دستک دے رہا ہوں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، مت سمجھو کہ میری داڑھی سفید ہو گئی اب میں، وہ اور جگہ ہے جہاں بندہ بڑھاپے میں جائے تو دھتکار دیا جاتا ہے۔ مولانا اسلم نقشبندی صاحب کے پاس کوئی سفید داڑھی والا بندہ آئے
مجھے نہیں پتا، میری آج پہلی ملاقات ہے ان کے ساتھ، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمیں علماء کی طبیعت کا پتا، یہ دھتکاریں گے نہیں کہ تو نکل، تو نے 60 سال کہاں گزارے، اب منہ اٹھا کے قرآن پڑھنے آ گیا۔ خدا کی قسم اٹھ کے تمہارا ماتھا چوم کے سینے سے لگائیں گے کہ شکر ہے تجھے مرنے سے پہلے تو قرآن پڑھنے کی توفیق ملی۔ آؤ تو صحیح نا قرآن پڑھنے کی طرف، پڑھو تو صحیح نا قرآن۔ میں نہیں پوچھنا چاہتا اس اجتماع میں کتنے جنہیں غسل اور وضو کے فرائض آتے، جنہیں واجبات آتے، میں نہیں پوچھنا چاہتا کتنے ہیں جنہیں نماز کی شرطیں آتی، میں نہیں پوچھنا چاہتا کتنے ہیں جنہیں نماز کے فرائض اور واجبات کا پتہ۔ سارے توجہ سے سن رہے ہو نا؟ اور اپنے دل میں صرف سننا نہیں، بٹھانا بھی ہے کہ میں ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا کہ اٹھاؤ ہاتھ، کس کو نماز کے فرض نہیں پتا، کس کو نماز کے واجبات نہیں پتا۔ مجھے پتا ہے آدھے سے زیادہ اجتماع شاید ایسا ہو جسے نماز کے فرائض اور واجبات نہ آتے ہو، لیکن دستک دے رہا ہوں، کیا منہ دکھائیں گے کل اللہ اور اس کے حبیب کو کہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں نہ نماز آتی، نہ قرآن آتا، نہ محبوب کا فرمان آتا، نہ ہمیں نماز آتی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ خدا را دین کی طرف لوٹو۔ جب بندہ مسجد اور مدرسہ اور علماء کی صحبت سے بھاگتا ہے تو پھر باہر فتنے حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، وہ فوراً اس بندے کو چک کے لے جاتے اور اس کے ایمان کو خراب کر دیتے۔ ایمان بچانا ہے قرآن پڑھو، ایمان بچانا ہے سنی علماء کی صحبت میں بیٹھو، ایمان بچانا ہے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرو، ایمان بچانا ہے تو قرآن اور محبوب کے فرمان کی طرف لوٹو، ایمان بچانا ہے تو سچے پکے سنی بن کے رہنا۔ پڑھو گے نا نمازیں، پڑھو گے نا قرآن، سمجھو گے نا محبوب کا فرمان۔ اب ہاتھ نیچے نہیں کرواؤں گا، اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا، جس نے اٹھانا وہی اٹھائے، پکا سچا سوچ کے کہ آخری سانس تک مسلک اہل سنت پہ قائم رہیں گے۔ کسی کو مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں بھائی، 24 گھنٹے حاضر ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی فیس ہی نہیں ہماری۔ ہمارا سچا رہنما ابو حنیفہ رضا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پکا سچا سنی بن کے رہنا، ہمیں دائیں بائیں فتنوں سے کوئی غرض نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے سنی ماؤں کا دودھ پیا، سنی باپوں کی شفقت ملی، سنی اساتذہ کی صحبت ملی، سنی مسجد سنی مدرسہ ملا، تو اس لیے ہم نے بدلنا نہیں، پکا سچا نہیں بول رہے سارے، پکا سچا سنی بن کے رہنا ہے۔ میں اس دعا پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد